کہ آپ لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کشمیر کسی طرح بھارت سے چھین کے ہمارے ساتھ مل جائے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے ڈائریکٹلی. ایشو ہے کہتے ہیں جی مفت، حالانکہ اس میں اب اربوں روپے کی مفت بجلی جو ہے وہ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کو دی جا رہی ہے، جس کے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں مفت بجلی والوں کے ساتھ. اس میں بجلی کے ڈسٹریبیوٹر سے لے کے واپڈا جیسی کمپنیاں جو ہیں جو اس کو ارینج کرتی ہیں. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे शो पर अक्सर तशरीफ लाते हैं बैरिस्टर बशानी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार आपका जी, थैंक यू. सर, इमरान खान के बहुत ही करीबी माने जाने वाले उस्मान डार का एक इंटरव्यू सामने आया है। हालांकि काफी अरसे तक वो एकदम गायब रहे, अब उनका इंटरव्यू सामने आया है और उसमें उन्होंने ये बात कबूली है कि जो 9 मई वाला मामला था वो इमरान खान की प्लानिंग थी और जो आर्मी चीफ है उनको हटाने की साजिश। इनफैक्ट अब वो कोर्ट में गवाह भी, सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हो गए हैं सारी बातों को लेकर। इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? इमरान खान की मुश्किलें बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं? पहली बात यह है कि ये देखें कोई नई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि गुज़श्ता अगर 3-4 महीने से आप देखें मई से लेके, तो इस तरह के आपको कई केसेस नज़र आते हैं. पूरा एक पैटर्न है जो इमरान खान की पॉलिटिक्स को लेके और उसके हवाले से जो कुछ वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो एक पूरा पैटर्न बन गया है कि पहले बंदा डिसअपीयर होता है या उसे अरेस्ट किया जाता है, उसके कुछ अरसे बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए और अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से जो है वो अलग करता है. इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये साहब जो हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय एक बाकायदा इंटरव्यू दिया है एक नाउन किस्म के एंकर को और एक पॉपुलर जो टेलीविज़न चैनल है उस पे. जी। तो पहली बात ये है कि जिस तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है कि ये महज एक इत्फाकी और अचानक अरेंज चीज़ हो गई, इसी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक प्लान किस्म का, एक स्क्रिप्टेड किस्म का एक पूरा इवेंट हुआ है जिसको किसी भी तरीके से कोई उसकी तरदीद नहीं कर सकता अगर आप उसकी डिटेल में जाएं. तो जिसका मतलब ये है कि ये इस दफ़ा जो है उनके ख़िलाफ़ बाकायदा, जिसको हम उर्दू में वादा माफ़ गवाह कहते हैं, जी। उसको जो है वो तैयार किया गया है और पब्लिकली उसको पेश करने का मतलब ही यही है कि एक तरह की जो है तो इसके इर्द गिर्द क्रेडिबिलिटी डेवलप की जाए, दूसरा जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मुतासर किया जाए कि इस तरह की बात जो है वो हो रही है. लेकिन इस तरह के जितने भी ये जो इंसिडेंट हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. अगर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ है जो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलता है या जिसके अंदर कोई मोरालिटी और अखलाकियात है या जिसके अंदर कोई ट्रेडिशंस हैं, वो कभी भी किसी भी सूरत में इस तरह के जो स्टेज किस्म के विटनेसेस हैं उनको जो है वो तस्लीम नहीं करेगा. लेकिन पाकिस्तान में ये बिल्कुल हो रहा है. आप देखेंगे गुज़श्ता 3 महीने से जिस तरह के एक पार्टी को कहता नज़र इसके कि वो पार्टी जब इक़्तिदार में थी तो वो क्या कर रहे थे, उनके कितने बड़े बड़े नाकाबिले माफ़ी किस्म के जराइम हैं. लेकिन हर जुर्म की अपनी एक जो है वो एक जगह होती है जहां आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं. किसी एक जुर्म को आप उठा के तो उसकी वजह से कोई दूसरा जुर्म करने का आपको इख्तियार नहीं मिल जाता. अब वो पार्टी कितनी सही थी गलत थी इससे कतई नज़र जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइएबल नहीं है. वो सीधी एक जो है परसिक्यूशन है, एक बायस किस्म की प्रोसीडिंग है जिसमें पूरी स्टेट मशीनरी जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है
ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جس کو کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے پارٹی کو ڈسبرس کر دیا گیا اور لوگوں کو پارٹی چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ مجبور کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پارٹی لیڈر کو سزائیں سنائی گئی یا جس طریقے سے اس کو بیہائنڈ دا بار رکھا جا رہا ہے، وہ بھی بنیادی طور پہ کسی بھی طریقے سے کوئی جو ہے وہ ڈیو پروسیس کو فالو کیے بغیر یا کسی بھی طریقے سے رول آف لا کی کسی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ تو اس میں اگر آپ اس طرح کا ایک جو ہے وہ گواہ لے کے بھی آتے ہیں وٹنس، تو وہ ڈیفینیٹلی پبلک کنزمپشن کے لیے ٹھیک ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی یہ لوگ شامل تھے، لیکن اس کی لیگل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے کہ کیا واقعی یہ پاسبل ہے کہ یہ پارٹی یا اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ آرمی چیف کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی سازش کر رہی تھی یا کر سکتی ہے، دی آنسر از یس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹی اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ گزشتہ 6 مہینے سے نان سٹاپ اس کمپین میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملٹری کو واپس اپنی پشت پہ لایا جائے اور ان کی حمایت حاصل کی جائے۔ وہ جو نیوٹرل والی قصے چل رہے تھے، وہ ساری پالیٹکس تھی، اس سب کا جو نیٹ شل بنتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں لیکن ہماری مدد کریں سیاست کرنے کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ہم کریں گے لیکن آپ اپنا اثر رسوخ اور اپنا انفلوئنس جو ہے ہماری سیاست بنانے کے لیے استعمال کریں، جو کہ ظاہر ہے ایک سیدھی بات ہے کہ کسی نے نہیں ماننی تھی، جس کے لیے یہ کوائٹ پاسبل تھا کہ جس بے صبری کا مظاہرہ جو ہے وہ پارٹی لیڈر نے کیا کہ اس نے قرآن و حدیث سے لے کے اخلاقیات سے لے کے دنیا بھر کے تمام فلاسفر کے اقوال سے لے کے ہر چیز یہ یوز کرنے کی کوشش کی کہ میرے پیچھے ملٹری کی حمایت اور ان کا کھڑا ہونا ایک اوبلیگیشن ہے، ان کے لیے ناگزیر ہے، ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر والی جو آیتیں پڑھ کے تو عوام کو بتانا کہ ہم کوئی بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں اور ملٹری یا فوج جو ہے وہ اس سے کنارہ کشی نہیں کر سکتی، اس طرح کی باتیں کرنے والا آدمی جو ہے وہ بالآخر جب نتائج اس کو نہیں ملتے تو ظاہر ہے پھر وہ سسٹم میں تبدیلی کر کے تو یا پرسن کو چینج کر کے تو اپنی پسند کا شخص لانے میں اگر کوئی کوشش کرتا ہے یا سازش کرتا ہے تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی سازش کو پروو کرنے کے لیے اس کے انڈیپینڈنٹ میرٹس کی ضرورت ہے۔ اس میں اچھا، آپ کسی شخص کو گرفتار کر کے ٹارچر کر کے بلیک میل کر کے اس کے جرائم کی فہرست اس کے سامنے رکھ کے اس کے بچوں کو یا خاندان کو تنگ کر کے تو مجبور کریں کہ وہ اس کے خلاف گواہی دے تو آپ کیس اسٹیبلش کریں، تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے دنیا کی کسی مہذب سوسائٹی میں، اور یہ چلے گا نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کو بیک فائر کرے گا اس طرح کا جو انسیڈنٹ ہے۔ جی۔ سر پاکستان میں لگاتار کوئی نہ کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، چاہے ہم پولیٹیکل کرائسس کی بات کریں، سیکیورٹی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اکانومی تو ہے، لیکن کیونکہ آپ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کو لے کر کافی کھل کر بات کرتے ہیں، تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے پی او کے میں بڑے احتجاج وہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں، لوگوں کی جو مسائل ہیں اس کو لے کر لوگ سڑکوں پر آئے ہیں اور ایسا پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان جو کشمیر کو لے کر انٹرنیشنل فورمز پہ لگاتار آواز بلند کرتا رہتا ہے، ان لوگوں کی آواز کو کیوں نہیں سنا جا رہا ہے؟ کیوں ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس، ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس طرح کے ایونٹس پہلے دیکھے نہیں گئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو مینز آف کمیونیکیشن جو ہے وہ لمیٹڈ تھے، اسپیسیفکلی اس ٹیریٹوری میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں، اس میں تو اور زیادہ لمیٹڈ تھے۔ وہاں کمیونیکیشن کا روایتی طور پہ جو راہ ہے ماناپلی، وہ پاکستان ملٹری کے انڈر کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ رہا ہے، جس کے انڈر صرف جو ہے وہ ٹیلی فون آتا تھا، باقی اور کوئی چیز ظاہرہ وائرلیس وغیرہ کی تو وہاں اجازت کبھی بھی نہیں رہی، چونکہ یہ ایک ملٹری ڈومین کا ڈیوائس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو فون تھے
ان کے کنیکشن بھی اور ان کا ایکسچینج اور ان کا کنٹرول بھی پاکستان ملٹری کے ہاتھ میں رہا ہے فرام ڈے ون ان دیٹ ٹیریٹوری. تو اس لیے کمیونیکیشن جو تھی، اور لوگوں کے فون سنے جاتے تھے، ہم لوگوں کے وہ جو کالا فون ڈائل والا ہے جب ہم کرتے تھے تو جی، ہمیں پتا ہے کہ آواز آتی تھی اور احساس ہوتا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ فون سن رہا ہے. تو اس طرح کے ماحول میں ظاہر کمیونیکیشن پاسبل نہیں تھی. تو یہ جب سوشل میڈیا اوپن ہوا تو لوگوں کو اس طرح کے جو ایونٹس وہاں ہوتے ہیں ان تک رسائی ہوئی ہے. لیکن ہسٹوریکلی اس خطے کے جو عوام ہیں، جو عام کشمیری ہے، اس نے بہت مار کھائی ہے، قربانیاں دی ہیں، اسٹرگل کی ہے، جیلوں میں گئے ہیں، سفر کیا ہے انہوں نے ہر اعتبار سے. اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور اپنی جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، سڑکیں ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، اس کے لیے بے شمار قربانی ہیں. اور اس طرح کے لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں کے ایونٹ ہوئے ہیں. اب یہ جو ہے سوشل میڈیا چونکہ ایک ہینڈی قسم کی آپ کے پاس مینز آف کمیونیکیشن آ گیا، تو آپ کو ریئل ٹائم میں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو میرا وہاں پہ گاؤں ہے بنجوسا، یا میرا جو ٹاؤن ہے راولا کوٹ، اس میں کتنا بڑا جلوس نکلا، اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، ایون آپ دیواروں کے پوسٹر، ایوری تھنگ یو کین سی. تو اس چیز نے جو ہے وہاں کے لوگوں کی جو پلائٹ ہے، سفرنگ ہے، ڈیپریویشن ہے، اور جو ہائٹ آف پاورٹی ہے، اس کو بہت برے طریقے سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا. اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے رائے عامہ پہ بھی اثر پڑا. رائے عامہ میننگ جو پبلک اوپینین ہے، تو وہ پھر سڑکوں پہ آنا شروع ہوئے، اور اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ ابھی جہاں پہ جو کچھ ہوا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پوری اپنی طاقت اور انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش کی، جس میں لالچ، خوف، جبر سے لے کے تو ہر طرح کے ایوارڈ تک. لیکن اس کے باوجود لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آئے. ایک مکمل جو ہے لاک ڈاؤن کی کیفیت رہی ہے، جو انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے، چونکہ یہ بہت ایک کلیئر قسم کا اسٹیبلشمنٹ ورسز پیپل ایک اسٹرگل تھی، جس میں پیپل نے اس طریقے سے پریویل کیا. اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے اندر جو ایک پولیٹیکل ان کا شعور ہے، کانشیسنس جو ہے وہ کتنا تیزی سے بڑھا ہے، اور لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک سمپل قسم کا جو مطالبہ ہے، جو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں ان پہ ہمارا رائٹ ہے، اور اس دھرتی کی جو انٹائٹلمنٹ ہے ٹو رول اوور دس لینڈ، یہ یہاں کے لوگوں کا ہے. تو یہ اتنا سمپل قسم کا مطالبہ بظاہر لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو یہ ہم نے تقریباً 100 سال کا سفر جو ہے وہ ود ان منتھس اینڈ ویکس جو ہے وہ طے کیا ہے. لوگوں نے ایک بہت بڑا جمپ لگایا ہے کہ ایک جو روایتی قسم کا کانسیپٹ تھا کہ رولنگ ایلیٹ، تو لوگوں نے ٹارگٹ کیا کہ یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے یہ صرف ہمیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اور پاکستان کی جو یہاں پہ انٹرسٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں. اور جو ریسورسز ہیں یہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں 1% پیپل، یا ایون اس کی سچویشن میں لیس دین 1، یہ بالکل ایک لمیٹڈ گروپ آف پیپل ہے جو عوام کے ریسورسز کو ان پہ ٹیکس لگا پہ کسی نہ کسی اور طریقے سے لے کے تو وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اب اس میں انہوں نے طاقت کے استعمال کی دھمکیاں بھی دی، پریکٹیکلی لوگوں کو اریسٹ کیا. آج بھی تقریباً اس وقت جو ہے وہ 50 سے زائد جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ مختلف جیلوں میں ہیں، کہیں جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، کہیں روپوش ہیں. تو اس طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ اس موومنٹ کو سسٹین کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لائن ڈرا کر دی ہے انہوں نے، امپارٹنٹ قسم کی لائن، کہ اگر جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ نے اس ملک میں جو ہے وہ سروائیو کرنا ہے تو وہ لوگوں کے مطالبات ماننے پڑیں گے، اور ان کے ریسورسز جو ہیں اور ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اس سے انکار جو ہے وہ اب ممکن نہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے جو لوکل پرائم منسٹر ہیں، لوکل اتھارٹی جو ہے وہاں کی، انہوں نے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ایک پکچر گردش کر رہی ہے جس میں کسی نے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ انوار الحق اکڑ صاحب، جو اکڑ جو
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر والے چونکہ وہ بیٹھے ہوئے اس طریقے سے ہیں جیسے کوئی ٹکرانے والے ہیں، تو انوار الحق ککڑ صاحب کی جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور دونوں حیران و پریشان ہیں کہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے ہمیں کس عذاب میں ڈال دیا کہ پیچھے سے ہمیں بتاتے بھی نہیں کہ اب کیا کرو، چونکہ یہ دونوں لوگ تو انہوں نے ایسے ہی اٹھا کے بتا دیے تھے بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے، بغیر کسی انٹائٹلمنٹ کے، کسی ڈیموکریٹک پروسیس کے۔ ایک جو ہے وہ کیئر ٹیکر تو پاکستان میں ظاہر ہے سامنے کی بات ہے، دوسرے یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے الیکٹ ہوئے تھے، یہ رات کے اندھیرے میں کوئی 15 منٹ کے نوٹس پہ کوئی 12 بجے کے قریب جو ہے وہ ممبران پارلیمنٹ کو حکم دیا گیا کہ یو ہیو ٹو ریکٹیفائی ود ان 15 منٹس جو ہے جیسے ایک اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے نا، جو ایک پروٹوکول ہے، آپ اس کو جو ہے اناؤنس کرتے ہیں، ایک ریزنیبل ٹائم دیتے ہیں، وہ ممبران لابنگ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کینڈیڈیٹ ہی نہیں دے سکے چونکہ ان کو ٹائم نہیں دیا گیا۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے ان کو پش کر کے آگے کیا کہ یو آر دا منسٹر اینڈ یو آر دا پرائم منسٹر، اب وہ ان کو یہ بتا نہیں رہے ہیں کہ اب یہ عوام کے جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس لیے بڑا ایک فنی سچویشن بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم ٹریجک بھی ہے، ٹریجک ود دا پیپل پوائنٹ آف ویو کہ لوگ کتنے 70 سال سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اور فنی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کس طرح کس قسم کے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے عوام کے اوپر، تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ جی سر، ایک بات جس طرح سے آپ نے عوام کے مد نظر یا ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو بات کہی، وہ یہ کہ عوام کافی عرصے سے اس طرح کے احتجاج کرتے آئے ہیں، اور اب ان کی جو اوپینین ہے یا پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو لے کر انٹرنیشنلی بہت زیادہ ووکل نظر آتا ہے، اور انفیکٹ انڈیا والے کشمیر کی بہت بات کرتا ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو جو ادھر پی او کے میں بھی تو کشمیر میں مسلمان ہی ہیں، ان کے جو حقوق ہیں یا وہاں کے جو عوام ہیں ان کی بات کیوں نہیں سنتا؟ کیا عوام کو یہ پاکستان کی ہپوکریسی سمجھ میں آ رہی ہے یہ والی بات؟ دیکھیں یہ جو ون آف دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اب یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ بھی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ جلسے ہوں، جلوس ہوں، ایجیٹیشن ہو، اسپیکر لگے ہوں، اور لوگ بھارت کو گالیاں نہ دے رہے ہوں، یا جموں کشمیر کے جو ہے اندر کی جو پالیٹکس ہے اور وہاں کی جو تحریکیں ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوں، کسی نے بات نہیں کی، بلکہ اب یہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ بیچ میں بھارت کو لائیں، چونکہ وہ ان کو کہتے ہیں آپ پہلے اپنی بات کریں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے کیا کیا، چونکہ میرے خیال میں ان کو پہلی دفعہ وہ جو ٹرانس تھا نا، جس ٹرانس سے وہ نکلے ہیں، ٹرانس یہ تھا کہ ایک اینٹائی انڈیا ایک فرینزی کریٹ کر کے لوگوں کو پریکٹیکلی ہپنوٹائز کیا گیا کہ آپ لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کشمیر کسی طرح بھارت سے چھین کے ہمارے ساتھ مل جائے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے ڈائریکٹلی۔ کوئی اس طرح کا تصور تھا کہ ہر مسئلے کا حل، بجلی، پانی، بے روزگاری، پاورٹی، اینی تھنگ یو مینشن، تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ کشمیر چھین لو کسی نہ کسی طریقے سے بھارت سے اور ہمارے ساتھ ملا لو۔ تو اب جا کے لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ جو ہم چھین کے ملا لیے گئے تھے 70 ایئرس اگو، ہمارے ساتھ کیا حشر ہوا۔ اگر وہ کمپیئر کرتے ہیں جموں کشمیر کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کے لیول کو، فار ایگزامپل، یا ہیلتھ فیسلٹیز کو، یا وہاں کی جو سڑکوں کو، بجلی کو، پانی کو، کمیونیکیشن کو، یو نیم اٹ اینی تھنگ، تو ظاہر ہے کوئی کسی طریقے سے بھی کوئی جو ہے کمپیریزن بنتا ہی نہیں، چونکہ وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب آپ لوگوں نے ہمیں لگایا ہوا تھا بتی کے پیچھے کہ آپ نعرے لگاتے رہیں کشمیر چھیننے کے، اور ادھر یہ بیٹھ کے تو یہاں کے وسائل جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کرتے رہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عوام کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ عوام اتنے بڑے وسائل کے مالک تھے۔ پہلے ان کو یہ احساس دلایا گیا تھا کہ آپ لوگ بھگاری اور لوٹے پیٹے لوگ ہیں جو ہماری پناہ میں ہیں، اور ہم آپ کو ایک طرح کا خیراتی قسم کا بجٹ دیتے ہیں، ایک ٹکڑا پھینکتے ہیں جس پہ آپ زندہ ہیں۔ یعنی ان کو سائیکالوجیکلی جو ہے وہ کرش کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہیں ہیں وداؤٹ آس، کیونکہ ہم ہیں جو آپ کو سسٹین کر رہے ہیں،
اور اپنے وسائل آپ پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ باقی چیزوں کو آپ چھوڑیں، 1962 میں بنگلہ جو ہے وہ منگلا ڈیم بننا شروع ہوا تھا، تو صرف منگلا ڈیم کی رائلٹی جو ہے اگر آپ لگا لیں سنس 1962 سے لے کے آج تک، تو یہ $1 ٹریلین بنتا ہے۔ تو وہ پیسے آپ نے ہم سے جو لیے اس کے بدلے میں کتنے دیے؟ اس وقت جو ہے وہ پورے اس علاقے میں جو سڑکیں ہیں، جو پانی بجلی فیسلٹی ہے، یا ایجوکیشن ہے، یا ٹوٹے پھوٹے سکول ہیں، یا انتہائی تباہ شدہ ہاسپٹلز ہیں، ان سب کی آپ لاگت لگا لیں تو $1 بلین تک نہیں بنتا، جبکہ ٹریلینز آف ڈالر کے جو ہے وہ آپ نے صرف منگلا ڈیم کی رائلٹی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ تو اس طرح کے جو باقی وسائل ہیں، جو جنگلات کاٹے گئے ہیں، جو منرلز، جو دیگر جو قدرتی وسائل وہاں سے ایکسپلائٹ ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی کمپیئر یہ نہیں کرے گا کہ جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کریں، یہ آزادی کے نام پہ آپ لوگوں نے ہم کو جس حال تک پہنچا دیا ہے یہ اتنا کافی ہے، تو پہلے ہم اس خطے کو آزاد کرا لیتے ہیں، جس کو آپ پہلے ہی آزاد کشمیر کہتے ہیں، پہلے اس کو آزاد کراتے ہیں، اور جب یہ آزاد ہو جائے گا تو پھر ہمارے اور بھارت کے درمیان ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ پہلے اب یہ طے کریں کہ یہاں کی آزادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جی، اور اپنے آپ میں بالکل آپ نے صحیح کہا، جس طرح سے ایک سائیکولوجیکلی ان کو کرش کیا گیا اور ان کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک لائبلٹی ہیں، تو ایسے میں ایک بڑا چینج، جو بڑا ایک جمپ تھاٹ پروسیس میں نظر آ رہا ہے پی او کے عوام میں، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سگنل ہے آنے والے وقت کے لیے کہ احتجاج کس طرف جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاجوں کا سلسلہ جو ہے یہ کافی مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ایسے میں کیا آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں ان سارے موومنٹس کا؟ دیکھیں جی، یہ اب نان سٹاپیبل ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں آپ بتا دوں آپ کو کہ وہاں پہ گزشتہ 30-40 سالوں سے کام ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح اچانک نہیں ہوتا کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ورک ہوتا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کے اندر ایک سکل بھی آتی ہے ایجیٹیشن کی، کہ مثلا جب وہ لاکھوں کی تعداد میں مختلف شہروں میں سڑکوں پہ آئے ہیں وداؤٹ اینی وائلنس، وداؤٹ اینی کائنڈ آف جو ہے چیز جو رول آف لا کے خلاف ہو، وہ کیے بغیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ تجربہ کار نالجیبل قسم کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور لوگ ہیں جو باقاعدہ اکوپڈ ہیں مینٹلی اور کانشیسلی، وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ حکومت نے بہت بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو وائلنس میں انوالو کیا جائے، پولیس کے ساتھ جو ہے تصادم میں لے آیا جائے، خون خرابہ کرا کے کسی طریقے سے اس چیز کو ڈسپرس کیا جائے، جس کو انہوں نے سکسیسفلی اوائڈ کیا، جو اس چیز کی بات کرتا ہے کہ اب اس تحریک کو آپ اس کی شکلیں بدل سکتے ہیں، اس میں اختلافات ہوں گے، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اس کی نئی تحریکیں اس کے اندر سے جنم لیں گی، لیکن آپ اس کو اگر ختم کرنے کی بات کریں تو یو آر لیونگ ان فولز پیراڈائز۔ یہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو مطالبات لے کے لوگ اٹھے ہیں اور ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہماری ساری جو ہے ہارڈ شپ ہے، جو سفرنگ ہے، جو انفارچونیٹ سچویشن پہ ہمیں رہنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ وسائل ہمارے سامنے پڑے ہیں جن کو یہ بے دردی سے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے جواب دے رہے ہیں جی کہ آپ مفت بجلی مانگتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ دیکھ لیں کہ کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ مفت بجلی دیں، لوگوں نے کہا کہ جو لاگت ہے وہ اگر ₹1.5 ہے لاگت جو ہم بجلی بنا رہے ہیں، تو وہ ₹70 میں ہم کیوں خریدیں؟ اس کو اب جسٹیفائی کریں۔ اور دوسرا، دنیا کے کسی ملک میں خواہ وہ کتنا ڈیموکریٹک ہے یا آٹوکریٹک ہے، اس میں آپ بغیر جسٹیفیکیشن کے ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ ٹیکس لگانا اور ٹیکس پے کرنا ایک بنیادی ضرورت اور ایک رسپانسبلٹی ہے ایک سٹیزن کی، لیکن یو ہیو ٹو جسٹیفائی، اور وہ جسٹیفیکیشن تب ہوگی جب آپ اپنے کسی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھ کے ٹیکس ڈسکس کریں گے اور پھر لگائیں گے، جس کو ہم جو ہے وہ پارلیمنٹری پروسیس کہتے ہیں کہ آپ کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں۔
اور جو ٹیکس لگا رہے ہیں وہ پیسے ریز کر کے آپ کہاں. اب وہ جو ایشو ہے کہتے ہیں جی مفت، حالانکہ اس میں اب اربوں روپے کی مفت بجلی جو ہے وہ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کو دی جا رہی ہے، جس کے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں مفت بجلی والوں کے ساتھ. اس میں بجلی کے ڈسٹریبیوٹر سے لے کے واپڈا جیسی کمپنیاں جو ہیں جو اس کو ارینج کرتی ہیں، اور اس میں گورنمنٹ آفیشیلز، اور اس میں آپ کی جتنی رولنگ ایلیٹ سے متعلق سول اور ملٹری بیوروکریسی میں جو آفیسرز، ان کے ریلیٹیوز، ان کے پڑوسی، ان سب کے لیے بجلی مفت ہے. لیکن جو لوگ بجلی پیدا کرتے ہیں اور جن لوگوں کے ریسورسز اس میں یوز ہو رہے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں آپ بجلی مفت مانگ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ اگر آج نہیں تو کل صحیح، یہ دیر لگے گی اس پہ یا جلدی ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کا جو ریزالو ہے اور لوگوں کا جو عزم ہے، جو کہ بڑا کلیئر ہے. لیکن اب ان کے لیے پیچھے ہٹنے کا اور اس طریقے سے وہاں کے وسائل کی لوٹ گسوٹ جو ہے وہ جاری رکھنے کا جو عمل ہے، یہ اب پاسبل نہیں ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو پاکستان کے ساتھ ہماری جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے، ہم اسے ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کن شرائط کی بنیاد پہ آپ نے قائم کی ہوئی ہے اور کیوں قائم کی ہوئی ہے، اس کی لیگل جسٹیفیکیشن کیا ہے. تو جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو اس کے بعد لوگ جب اس سطح پہ آ جائیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل شعور اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ اتنی باریک چیزوں کو کویسچن کرنا شروع ہو جائیں. فار ایگزامپل جو ارینجمنٹ کا کویسچن ہے کہ واٹ کائنڈ آف ارینجمنٹ وی ہیو، کہ ہم آپ کا جو ہے وہ پروونس نہیں ہے، ہم آپ کی ٹیریٹوری نہیں ہے، آپ کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے ہم آپ کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے. تو پھر یہ جو آپ یہاں سے پیسے لے کے جا رہے ہیں، بجلی لے کے جا رہے ہیں، رائلٹی کر رہے ہیں، پانی کر رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ چیزیں دی جائیں تو اس وقت آپ آرگیومنٹ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو ہمارا صوبہ ہی نہیں، تو ہم آپ کو کیسے دیں. جب لینے کا وقت آتا ہے تو آپ اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو آپ کانسٹیٹیوشن نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ آزاد کشمیر جو ہے از ناٹ پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان، سو ہاؤ آئی کین گیو یو منی اور اینی ادر جو بھی ڈیمانڈ ہے. تو جی یہ کمپلیکیٹڈ موڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آ کے تو اب اس کو ریورس کرنا یا لوگوں کو خاموش کرانا جو ہے وہ مشکل ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہ بہت لمبے عرصے تک لوگوں نے جو مشکلات جھیلی ہیں یہ اسی کا نتیجہ، اور بہت سارے آپ جیسے لوگ جنہوں نے لگاتار اس طرح کی مہم چلائی ہے، لوگوں کے اندر اس طرح کا میسج اور جو کچھ بھی ایکسپلائٹیشن ان کا اتنے عرصے تک ہوا ہے، یہ ساری بات اور جو ایک اوپینین آپ نے کہا ہے، جو اوپینین بلڈنگ ان کے اندر ہوئی ہے، یہ اپنے آپ میں بڑا چینج آپ جیسے پولیٹیکل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو لگاتار اس پورے اس پہ دشا میں کام کرتے آئے ہیں، یہ ان کی محنت کا نتیجہ. اور امید کرتے ہیں کہ ویسے بھی اگر ہم انٹرنیشنل لاز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جس اسٹیٹ کے وسائل ہوتے ہیں اور وہاں کے عوام کا پہلا حق ہوتا ہے، اور کشمیر کے عوام کے ساتھ یہ جو حق تلفی ہوتی آئی ہے، یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے، اور عوام کے اندر بھی اس کو لے کر جاگروکتا آ گئی ہے. امید اس کرتے چیز ہیں. میں ایک چیز میں ایڈ کر لوں جی کہ سر پلیز. جو بھارتی جموں کشمیر ہے نا، وہاں کے کشمیریوں نے ہر کویسچن اٹھایا ہے بھارت پہ، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بھارت جو ہے ہمارے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ناٹ اے سنگل انسیڈنٹ. کوئی جلوس، جلسہ، تحریر آپ مجھے دکھا دیں کہ وہاں کشمیریوں نے ایجیٹیشن میں اس سوال کو اٹھایا ہو کہ آپ ہمارے ریسورسز جو ہے وہ مس یوز کر رہے ہیں. آن دا کانٹرری ہوتا رہا ہے کہ بھارت نے کہا ہم نے اتنا بجٹ دے دیا، اتنی انویسٹمنٹ کر لی، فلاں کر لی. تو جی اب یہ چیز بھی لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ اب چیزیں چھپانا جو ہے وہ پاسبل نہیں رہا. بالکل سر، کیونکہ جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، ایک بہت ہی افیکٹو میڈیم ہے کمیونیکیشن کا، تو ایسے میں ساری انفارمیشن اویلیبل ہے اور لوگ اپنے موبائل پر ساری چیزیں دیکھ اور سن پاتے ہیں. تو اپنے آپ میں بدلاؤ کے لیے سوشل میڈیا کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی اہم رول ادا کرتا ہے لوگوں کی بات پہنچانے میں اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے میں. بہت بہت شکریہ باشانی صاحب آپ کا، آپ چرچا میں جڑے اور اہم باتیں آپ نے ہمارے ساتھ ساجھا کی، اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ. نمسکار.